अम्मा आज सारी इफ्तारी मैं बनाऊंगी, आपने कुछ नहीं करना आज मेरी अम्मा बस आराम करेंगी, उसने किचन में खड़े होते हुए कहा। नहीं ज़री, इतना काम होता है, तुम कैसे इतनी इफ्तारी बनाओगी? मैं तुम्हारे साथ मिल के बना लूँगी ना बच्चे। नहीं ना अम्मा, मैं बनाऊंगी ना, उसने बच्चों की तरह ज़िद करते हुए माँ को कहा, जो उसके पास खड़ी प्याज काट रही थी। लेकिन ज़री, इतना सब कुछ बनेगा, बाबा जान के लिए अलग बनेगा, तुम कैसे बनाओगी इतना सब? उन्होंने फ़िक्रमंदी से पूछा था। वो ज़री को इतना किचन में काम नहीं करने देती थी। ज़री उनकी इकलौती बेटी थी और थी भी कमज़ोर सी, मगर वो भी अपने एक अच्छी बेटी होने का वक्तन फ़वक्तन सबूत देती थी। उसकी यही ख्वाहिश होती थी कि वो जो काम कर सकती है वो काम उसकी माँ को ना करना पड़े। वो खुद गर्म आग के पास खड़ी हो, उसकी माँ ना हो, बर्तन धोते उसके हाथ ख़राब हों, उसकी माँ के ना हो। वो हमेशा सोचती थी, कैसी होती हैं वो लड़कियाँ जो अपनी माँ को काम करता देखती रहती हैं और ख़ुद आराम से सोफ़े पे बैठी होती हैं। उन बेटियों को अपनी माँ पे तरस भी नहीं आता, जो पूरा दिन कभी एक के आगे खड़ी होती है, कभी दूसरे की फरमाइश पूरी करती है। एक माँ बेटी क्यों मांगती है? किस दिन के लिए मांगती है कि जब वो बड़ी हो तो अपनी माँ को ये कहे कि बर्तन धोने से मना कर दे। नहीं अम्मा, मेरे हाथ ख़राब होते हैं। कैसी होती है बेटियाँ? ज़री बच्चे, थक गई ना, मुझे बुला लेना। अच्छा, ये सब जो तुम बनाओगी मैं काट के रख देती हूँ, फिर तुम साथ साथ बना लेना। उन्होंने प्याज, आलू और बाकी सब्ज़ी उठाई जो उसने बनाई थी और उसको काटने के लिए दादों के पास बैठ गई, और वह मुस्कुराते हुए माँ को देखती रह गई। ऐसी होती हैं माएँ, मेरी माँ जैसी। भाईजान, आज पकोड़े मैंने बनाए हैं, हतीजा ने बड़े फ़ख्र से भाई के दस्तरखान पर बैठ के कहा। अरे वाह, आज तो पकोड़े मेरी गुड़िया ने बनाए हैं। अम्मी, आज मैं इफ्तार में बस पकोड़े ही खाऊंगा, उसने मुस्कुराते हुए माँ को कहा। लेकिन भाईजान, मैंने तो पकोड़े सिर्फ़ आपके लिए बनाए हैं, बाकी सब के लिए ज़ैनब आपी ने बनाए हैं। आप मेरे वाले ही बने हुए खाना, उसने खुशी से भाई को बताया, जो प्लेट में से पकोड़े उठा के देख रहा था। जी गुड़िया, आपके वाले ही बने हुए खाऊंगा, ज़ैनब आपी वाले तो खाने लायक किधर होंगे। शुक्र है मेरी गुड़िया ने मेरे लिए बना दिए पकोड़े, वरना आज इफ्तारी बगैर पकोड़ों की ही करनी पड़ती। वह मुस्कुराता हुआ ज़ैनब की तरफ देख के बोल रहा था, जो कब से उसको घूरे जा रही थी। हतीजा, आपसे अपने भाईजान के लिए रोज़ पकोड़े बनाने हैं आपको, क्योंकि पकोड़े तो मैं ही बनाती हूँ। रोज़ ये ना हो फिर इनको बगैर पकोड़ों की ही इफ्तारी करनी पड़े, उसने मुंह बना के हतीजा की तरफ देखते हुए कहा। पास बैठा वजदान मुस्कुराते हुए सुनता रहा। वो अपनी बहनों की रौनक था। उनके पास बैठता तो अपने हर दुख भूल जाती, वो मुस्कुराता तो उसके साथ मुस्कुराती। चुप चुप, सायरन हो रहा है, हतीजा ने खुशी से कहा, और सब दुआ के लिए हाथ उठाने लगे। जैसे ही उसने दुआ के लिए हाथ उठाए, आंखें बंद की, तो एकदम उसकी आंखों में इस लड़की का सरापा घूमा। उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आई। मलका, मेरी ज़िंदगी पर तो कब्ज़ा कर लिया है, अब मेरी दुआओं पे भी काबिज़ होना चाहती हैं, उसने मुस्कुराते हुए दिल में कहा। उस वक्त सब आंखें बंद किए दुआ मांग रहे थे, कोई उसकी मुस्कुराहट नहीं देख रहा था। जो आंखें बंद किए मुसलसल मुस्कुराए जा रहा था। या अल्लाह, मेरी मलका को मेरा नसीब बना दे। उसने कोई 10 दफ़ा बस यही दुआ मांगी थी। जब भी वो उसको दुआ में मांगता था, उसके दिल में अजीब सा सुकून उतरता था। वो कब से इधर से उधर टहलती रही। तरावी के बाद वो एक मिनट के लिए भी नहीं बैठी थी। क्यों याद आते हैं मुझे आप इतना? क्यों मेरा दिल चाहता है आप मेरे सामने हो? क्यों मैं आपको ऐसे हर वक्त याद करती हूँ? क्यों मेरे ख्यालों में आ जाते हैं आप? वो टहलती जा रही थी और गुस्से में बोले जा रही थी। मैं उनको कब जानबूझ के याद करती हूँ? वो क्यों आते हैं मेरे जहन में? अल्लाह जी, प्लीज़ मेरी मदद करें ना, मैं भूल जाऊँ उनको, मुझे याद ना आए वो। ये कैसा एहसास है जो मुझे एक मिनट के लिए भी सुकून नहीं दे रहा? मैं क्यों उनको ही सोचती हूँ? वो तो मेरे टीचर हैं, जैसे सरकमर। सरकमर से तो कभी मुझे याद नहीं आई। फिर सरवजदान है, क्यों याद आते हैं? क्यों मेरी आंखें उनको देखने के लिए पूरी रात जागती हैं? और जब वो क्लास में होते हैं तो मेरा दिल क्यों ऐसे धड़कता है? जब वो मेरे पास बैठते थे तो क्यों मेरी नज़रें बस उनको देखना चाहती थी? क्यों, आखिर क्यों? क्यों मैं पूरी पूरी रात सो नहीं पाती? या अल्लाह, मुझ पर रहम करें, मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी नहीं पता। वो यूं ही टहलते हुए सर पे हाथ रखे बोलती गई। मैं अगर ऐसे ही सोचती रही तो मैं पागल हो जाऊंगी, बिल्कुल पागल हो जाऊंगी। वो तो ये बात फ़िज़ा को भी नहीं बता सकती थी कि सर मुझे बहुत याद आते हैं। वो क्या सोचेगी? कैसी अजीब बात है ना, कि मुझे वो इस कदर याद आते हैं कि मुझे सुकून ही नहीं आता। उसने डायरी खोली और एक बार फिर लिखने लगी। वो उसको अकेले में हमेशा खान साहब कहती थी। अल्लाह जी, आज खान साहब मेरे पास बैठे थे, बिल्कुल साथ। पता नहीं मैं क्यों डर रही थी, मुझे लग रहा था जैसे मेरी सांसें रुक जाएंगी। अल्लाह जी, वो तो मुझे एक नज़र भी नहीं देखते, फिर मैं क्यों उनको इतना सोचती हूँ? मुझे क्यों बुरा लग रहा था जब वो हानिया को देख रहे थे? मुझे क्यों बुरा लगता है जब वो किसी लड़की से हंस के बात करते हैं? क्यों क्यों क्यों? ये क्या है अल्लाह जी जो मुझे सुकून नहीं देता? ये क्या एहसास है जिसकी मुझे समझ नहीं आती? मैं क्यों बस उनको ही देखती हूँ? मैं क्यों उनको लिखती हूँ? मैं क्यों उनको सोचती हूँ? अल्लाह जी, प्लीज़ मुझे मत याद दिलाया करें उनकी। वो उससे लिखती जा रही थी और मुसलसल उसको भूलने की दुआएं मांग रही थी। वो कब उसको लिखती थी? वो तो वजदान था जो उसको नसीबों से मिला था, और मोहब्बतों से अनजान लड़की उसको भूल जाना मांगती थी। ज़री, सब क्लास वालों ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, तुमने ऐड होना है, फ़िज़ा ने उसका मोबाइल हाथ में लेते हुए कहा। कौन कौन है ग्रुप में? लड़के भी हैं? हाँ ना, सारी क्लास का है। आज छुट्टियां हो रही हैं, अब फाइनल के बाद ही यूनी ओपन होगी।
تو سب یہ چاہ رہے تھے کہ سب ان کانٹیکٹ رہیں۔ ہانیہ نے گروپ بنایا ہے، سارے ٹیچرز بھی ہیں۔ اس میں کل مدثر نے ہانیہ کے کہنے پہ سر وجدان سے نمبر لیا تھا اور سر نے دے بھی دیا۔ وہ جو کب سے سنے جا رہی تھی، وجدان کے نام پر ایک دم اس کا دل دھڑکا۔ دل نے ایک دم سے کہا، ہاں کر دو مجھے ایڈ۔ دل میں جیسے ہی خیال ہے اس نے فوراً آنکھیں بند کی اور استغفار پڑھنے لگی۔ نہیں فضا، مجھے نہیں کرنا ایڈ۔ اس نے ڈرتے دل کے ساتھ منہ دوسری طرف کیے اس کو کہا، آج تو آپ کی وجدان سر کی پریزنٹیشن بھی ہے نا محترمہ؟ فضا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا شوق سے انداز میں۔ فضا مجھے نہیں دینی۔ اس نے فوراً نظریں جھکا لیں۔ کیا مطلب نہیں دینی؟ فضا میں ساری کلاس کے سامنے کھڑے ہو کے نہیں بول سکتی۔ ساری کلاس بے شک ہو مگر سر ان کے سامنے میں کبھی بھی نہیں بول سکتی، کبھی کھڑی بھی نہیں ہو سکوں گی ان کے سامنے۔ میں نہیں دوں گی سر، جو بھی کہتے ہیں کہہ لیں مگر میں نہیں دیتی، اس نے تقریباً رونے والے انداز میں کہا۔ لیکن زری چھوڑو نا، آج ویسے بھی آخری دن ہے، کیا کہیں گے مجھے وہ؟ بس پھر دعا کرو سر کلاس ہی نہ لیں۔ فضا کی اس بات پر اس کا دل ایک دم کٹا۔ وہ جو ان کی ایک جھلک کے لیے پوری پوری رات نہیں سوتی، اس کے سامنے کوئی یہ دعا مانگے خدا آج اس کو اس کا دیدار نصیب نہ فرمائے تو اس کے دل پہ کیا گزرے گی؟ اس نے آنکھوں سے بہنے والے آنسو اپنے اندر ضبط کیے اور فضا کے کندھے پہ سر رکھ کے آنکھیں بند کر لیں۔ السلام علیکم زرمینہ خان۔ زرمینہ اس دن کے بعد روز لائبریری جایا کرتی تھی۔ اس روز لڑکی کو ڈھونڈتی مگر وہ کہیں نظر نہیں آتی۔ وہ روز لڑکی سے ملنے کی دعا مانگتی تھی جس کے پاس بیٹھ کے اسے سکون ملتا تھا۔ عاشق رسول کی محفلوں میں تو ویسے بھی اسے سکون ملتا ہے۔ ان سے محبت کرنے والوں سے ایک الگ ہی مہک آتی ہے۔ وہ مہک اس کو اس لڑکی سے آئی تھی۔ وعلیکم السلام۔ اس کی آنکھوں میں ایک دم چمک آئی اور وہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی تھی۔ کیسی ہیں آپ زرمینہ؟ اس نے اسی محبت اور اپنائیت سے پوچھا جس سے اس نے پہلی بار پوچھا تھا۔ میں ٹھیک ہوں اللہ کا شکر، آپ کیسی ہیں؟ وہ آج بہت خوش تھی۔ اس کے اتنے دنوں کا انتظار ختم ہوا۔ آج وہ لڑکی اس کے پاس تھی جس کو ڈھونڈنے وہ روز لائبریری آیا کرتی تھی۔ اس کا دل چاہا وہ اس کو گلے سے لگے مگر وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ وہ کیا سوچے گی؟ ایک ہی دن کی ملاقات سے کوئی اتنا فری ہوتا ہے؟ میں ٹھیک ہوں اللہ پاک کا بہت بہت شکر ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے پاس بیٹھ گئی۔ کتنی سی کتاب پڑھ لی ہے آپ نے زرمینہ؟ اس نے محبت سے پوچھتے ہوئے کہا۔ اس کے اس سوال پر زرمینہ کا سر جھک گیا۔ اس نے تو اس دن کے بعد کچھ بھی نہیں پڑھا۔ وہ تو رات دن بس ایک انسان کو سوچتی ہے۔ وہ ایک شخص اس کی سوچوں پر قابض ہو گیا ہے۔ وہ تو اب نماز میں بھی پہلے کی طرح دھیان نہیں رکھ پاتی۔ اس کے دل میں ایک ندامت آئی، آنکھوں سے اشک رواں ہونے ہی والے تھے کہ زرمینہ نے ایک دم رحم کی دعا مانگی اور اس کو ابھی کچھ لمحے مانگے جانے والا رحم بھی مل گیا تھا۔ اس کے آنسو آنکھوں کے رستے سے نکلنے کے بجائے دل کے رستے سے بہنے لگے۔ آنسو جو آنکھ سے نکلے کم تکلیف دیتے ہیں اور جو آنسو دل کے رستے سے نکلیں وہ تکلیف و اذیت بس وہی محسوس کرتا ہے جو اس درد میں ہو۔ عائشہ مجھے آپ سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں، بہت ساری باتیں پوچھنی ہیں، اس نے نظریں جھکائے ہوئے کہا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی اس کی آنکھوں کی نمی کو کوئی اور دیکھے، اس کی راتوں کا حال کسی کے سامنے عیاں ہو۔ آپ ٹھیک تو ہیں نا زرمینہ؟ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بہت غور سے پوچھا۔ پہلی بار والی زرمینہ میں اور آج کی زرمینہ میں بہت فرق تھا، اور زرمینہ اویس کرنے کی بات کر رہی تھی، عاشق رسول کی بات کر رہی تھی، اور آج جو زرمینہ اس کے سامنے بیٹھی تھی وہ سوچوں میں گم تھی، اپنی سوچیں چھپا رہی تھی۔ جی میں ٹھیک ہوں، اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کو دیکھا اور آرام سے بولی۔ عائشہ اگر ہماری نمازیں پہلے کی جیسے خالص نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے؟ اس نے آنسو ضبط کیے جھکی نظروں کے ساتھ اس سے پوچھا جو اس کو پیار سے دیکھے جا رہی تھی۔ نہیں زرمینہ، اللہ اپنے بندوں سے کبھی ناراض نہیں ہوتا۔ جب وہ ناراض ہوتا ہے نا تو سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ ہم اس کے سامنے سجدہ کر ہی نہیں سکتے۔ پتہ ہے زرمینہ، یہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے اور کہتے ہیں ہم نماز نہیں پڑھتے، مجھے بہت عجیب لگتا ہے۔ یہ لوگ نماز نہیں پڑھتے، یہ ہوتے کون ہیں نہ پڑھنے والے کہ جس چیز کا حکم وہ رب العالمین دے اور یہ لوگ نہ ادا کریں؟ پتہ ہے زرمینہ، خدا ان کو اپنے سامنے بلاتا ہی نہیں ہے، وہ ان سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، اور یہ بد نصیب بولتے ہیں ہم نماز نہیں پڑھتے۔ میں کہتی ہوں خدا کے روبرو کھڑے ہونا ہی بہت ہوتا ہے۔ کتنے ہی لوگ میں نے دیکھے ہیں جو یہ کہہ کر نماز چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم نماز پڑھنے لگتے ہیں تو ہمارے دل میں خیالات آتے ہیں اور ہم نماز میں توجہ نہیں دے سکتے۔ کتنے بد نصیب ہوتے ہیں نا ایسے لوگ۔ محبوب کب کہتا ہے کہ تم لوگ میرے سامنے نہ کھڑے ہو، صرف اس وجہ سے کہ تم لوگوں کی توجہ کہیں اور ہوتی ہے۔ دیکھو نا زرمینہ، ہم یونیورسٹی میں بھی تو پڑھتے ہیں، ہم بالکل دھیان اور توجہ سے نہیں پڑھتے، مگر ہم ریگولر ہوں، ہم اپنی ٹیچر کی نظر میں تو آ جاتے ہیں نا کہ ہم حاضر ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ ہم کیوں یونیورسٹی آتے ہیں؟ اسی طرح ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، محبوب کی نظروں میں ہماری حاضری تو لگ جاتی ہے نا کہ ہم محبوب کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ بولتی چلی جا رہی تھی اور زرمینہ کے دل میں ایک سکون اترتا جا رہا تھا۔ اور دیکھو نا زرمینہ، یہ بات تو میرے آقا جان نے خود کہی ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا ان کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، یہ سوچ کے نہیں چھوڑنا چاہیے کہ ہم توجہ نہیں دے پاتے۔ جب اب شروع کرتے ہیں تو دل خود بخود اس ہستی کے ذکر میں جھومتا چلا جاتا ہے اور ہمیں سمجھ بھی نہیں آتی کہ کیسے سکون مل گیا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بول جا رہی تھی اور سننے والی بغیر پلکیں جھپکیوں سے سن رہی تھی۔ محبوب کب ناراض ہوتا ہے؟ وہ تو پاس پاس بلانا چاہتا ہے، اپنے نزدیک کرنا چاہتا ہے۔ ہم اس کے نزدیک اس وقت تک نہیں ہو سکتے
جب تک ہم کسی اور سے دور نہ ہوں۔ جتنا درد ہوتا ہے اتنی ہی اس کی قربت میسر ہوتی ہے۔ جو سمجھ جاتے ہیں اور وہ نزدیک ہوتے ہیں، اور جو بدبخت خود ہوتے ہیں وہ دور ہوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم نماز نہیں پڑھتے۔ عائشہ، مجھے آپ کا کانٹیکٹ نمبر مل سکتا ہے؟ مجھے چھٹیاں ہو رہی ہیں اور مجھے آپ سے بعد میں بہت سی باتیں پوچھنی ہیں۔ اس نے نم آنکھوں سے بغیر اسے دیکھے اس کا نمبر مانگا تھا۔ جی جی کیوں نہیں، آپ لے لیں میرا نمبر، جب بھی آپ نے بات کرنی ہو تو ضرور کیجیے گا، میں حاضر ہوں۔ وہی نرم انداز، وہی احترام جو اس کے اندر تھا، وہ باہر بھی ظاہر تھی۔ وہ جنت کے پتے کی عائشہ گل تھی اور وہ ثابت بھی کرتی تھی۔ آپ کا بہت شکریہ عائشہ۔ نمبر لیتے ہوئے اس نے شکریہ ادا کیا اور وہاں سے اٹھنے لگی تھی کہ عائشہ نے اس کو بیٹھے بیٹھے گلے لگا لیا اور وہ آنکھیں بند کی اس کی مہک کو اپنے اندر اتارتے گئی۔ وہ کلاس میں اور زمینہ کا دل چاہا وہ بھاگ جائے یہاں سے، کہیں دور چلی جائے، جہاں اس کو وجدان حسین شاہ کی ہوا بھی نہ لگے، جہاں اس کا نام بھی کوئی اس کے سامنے نہ لے۔ کیا یہ وہ شخص ہے جو مجھے پوری پوری رات جگانے کی سکت رکھتا ہے؟ اس کو تو پتہ بھی نہیں اس کی وجہ سے کسی گھر میں ایک زرمینہ گل بھی ہے جو پوری رات اس کی ایک نظر دیکھنے کے لیے جاگتی ہے، صبح ہونے کا انتظار کرتی ہے، اور جب وہ اس کے سامنے آتا ہے اس سے دور جانا چاہتی ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی وجدان کیوں سوار ہوئی ہوں میرے اندر تم؟ نہ میں کسی کو بتا سکتی ہوں، نہ میں برداشت کر سکتی ہوں۔ دور چلے جاؤ مجھ سے، اتنا دور کہ تمہاری ہوا بھی نہ لگے۔ 7 پردوں میں رہنے والی کو تم نے برباد کر دیا ہے حسین۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے قرب سے یہ سب سوچتی رہی اور وہ مسکراتا وہ کلاس میں باتیں کرنے لگا۔ مجھے کیوں نہیں اچھا لگتا کسی اور سے بات کرنا اس کا، جیسے وہ میری ٹیچر ہیں ویسے سب کے بھی تو ہیں، تو پھر مجھے کیوں نہیں پسند کوئی ان سے بات کرے، کوئی ان کو دیکھے۔ یا اللہ، یہ مجھے کیا ہو رہا ہے، کیوں کر رہی ہوں میں ایسا؟ کیوں میں ہانیہ لوگوں کی لسٹ میں آ گئی ہوں؟ مجھے تو نفرت تھی لڑکیوں سے جو سر کے پیچھے پیچھے پھرتی تھیں، جو ان کی وجہ سے آپس میں حسد رکھتی تھیں۔ آج میں ان لڑکیوں میں نہیں، کبھی نہیں، میں نہیں ہوں ان لڑکیوں میں۔ یہ میں کیا سوچتی ہوں؟ میں کیوں سوچتی ہوں ایسے؟ یہ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ وہ خود سے باتیں کیے جا رہی تھی۔ وہ جو کلاس میں سب کے سامنے ہنس کے باتیں کرتا تھا، اس کو کیا پتا تھا کہ کسی کو درد ہو رہا ہے، کوئی تکلیف سے دوچار ہو رہا ہے، اور جو اس درد سے گزر رہی تھی معلوم تو اس کو بھی نہیں تھا کہ اس درد کس بات کا ہے اور کدھر ہے۔ آج زرمینہ کی پریزنٹیشن تھی، وہ اچھے سے جانتا تھا۔ اس نے زرمینہ کا نام لیے بغیر بولا، آج جس کی پریزنٹیشن ہے وہ آ کے دے دیں۔ سر، آج تو زرمینہ خان کی پریزنٹیشن ہے، سامنے بیٹھے مدثر نے زرمینہ کو دیکھتے ہوئے کہا، اور سامنے کھڑے شخص کو اس کا زرمینہ خان کہنا گولی لگا تھا۔ کوئی اس کا نام لے بھی کیوں اپنی زبان سے؟ مدثر، میں نے آپ سے پوچھا ہے۔ اس کا انداز اور لہجہ اس کا نام لینے پر اس کی پوری پوری سزا دے رہا تھا، تاکہ آئندہ وہ بولنے کے قابل ہی نہ رہے۔ نو سر، مگر آپ نے پوچھا تو میں نے بتا دیا۔ وہ شرمندہ سا نظریں جھکائے بول رہا تھا، آئندہ میں جتنا پوچھوں اتنا ہی بولنا، اس سے زیادہ یا اس سے کم نہیں، اور جس سے پوچھوں بس وہی بولے، باقی اپنا منہ بند رکھیں۔ اس نے چپتی ہوئی نظروں سے مدثر کو دیکھا جو کب سے نظریں جھکائے چپ سا سن رہا تھا۔ ذری، اب کیا ہوگا؟ سر تو بہت غصے میں ہے۔ فضا نے سامنے پڑی کاپی پہ لکھا اور زرمینہ کے بازو سے ہلا کے آنکھوں سے اشارے سے پڑھنے کا کہا۔ میں نے پھر بھی نہیں دینی پریزنٹیشن۔ اس نے ویسے ہی کاپی پہ لکھا اور اس کو دیکھنے لگی جس کے دیکھنے کے لیے وہ پوری پوری رات جاگتی تھی۔ اب وہ 1 مہینہ اس کو میسر نہیں ہوگا، وہ کیسے رہے گی؟ کیا وہ اب 1 مہینہ یوں ہی جاگ کے گزارے گی؟ کیا وہ زندہ رہ لے گی؟ وہ اس کو دیکھتے ہوئے دل پہ آنسو لیے سوچنے لگی۔ آپ آ کے اپنی پریزنٹیشن دے دیں، اس نے اسی لہجے میں بغیر اس کے دیکھے کہا۔ سر، مجھے پریزنٹیشن نہیں تیار، اس نے اس سامنے کھڑے شخص کو دیکھتے ہوئے کہا جس نے اب بھی موبائل سے نظریں نہیں ہٹائی تھیں۔ اس کا موبائل پہ کچھ ٹائپ کرتا ہاتھ رکا اور اس نے ایک لمحے کو حجاب والی لڑکی کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ایک پل کے لیے دونوں کی نظریں ملیں اور دونوں نے اسی وقت ایک ساتھ نظریں جھکا لی۔ کیوں نہیں تیار آپ کو؟ اس نے سخت لہجے کے ساتھ اس سے پوچھا اور ماتھے پہ بل ڈالے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی یہ سمجھے کہ سر زرمینہ کو فیور کر رہے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو اپنا لہجہ سخت کرنا پڑا۔ سر سوری، اس نے اس کی طرف بغیر دیکھے موبائل اٹھایا اور ایکسکیوز می کہہ کر کلاس سے باہر چلا گیا، جیسے اس کو کوئی ضروری کام سے جانا ہو۔ سر، کیا ہوا؟ پہلے تو کبھی ایسے کلاس چھوڑ کر نہیں گئے، پھر آج ایسا کیوں کیا، کیوں چلے گئے؟ ہانیہ نے منہ بناتے ہوئے کلاس میں کہا۔ کوئی ضروری کام آ گیا ہوگا۔ وہ جو اس کی ہر بات کا جواب دینا فرض سمجھتا تھا آج پھر بولا، خان صاحب نے آپ کو پریزنٹیشن دینے سے بچا لیا ہے۔ فضا نے مسکراتے ہوئے زرمینہ کے کان میں کہا، آپ کو کچھ زیادہ ہی نہیں الہام ہونے لگ پڑے؟ زرمینہ نے آنکھیں نکالتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ بھئی، ہمیں تو اور بھی بہت سارے الہام ہو رہے ہیں، فضا نے شوخی سے انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب، کیسے الہام؟ اس کا دل ایک دم دھڑکا، اس کو لگا اس کی چوری پکڑی گئی ہے۔ اس نے سنجیدہ سے رویے میں اس سے پوچھا تھا، ارے آپ تو سیریس ہوگی، میں تو مذاق کر رہی تھی۔ فضا نے اس کی آنکھوں کے بدلتے رنگ کو دیکھ لیا تھا، مگر ان کی دوستی کا اصول تھا جب تک ایک بتائے گا نہیں تو دوسرا پوچھے گا نہیں۔ مر جاؤ تم فضا، ان کی بات کا اکثر اختتام اسی جملے پہ ہوتا تھا۔ محبت کون خود کرتا ہے؟ کون کہتا ہے اس کے دل کو زخم ملے؟ کون کہتا ہے اس کے زخم اس کے لیے ناسور بنے؟ کون کہتا ہے وہ ایک رات میں 1000 بار مرے؟ کون بن مانگے موت مانگتا ہے؟ کون موت سے بڑی اذیت چاہتا ہے؟ موت تو ایک بار آتی ہے، اور محبت میں تو انسان پل پل مرتا ہے۔ اگر وہ یک طرفہ محبت ہو تو جناب پھر تو سلام کے بعد عاشق کا حال ہی نہ پوچھیے۔ یہ محبت تو وہ الہام ہے جو ہو خود ہی جاتا ہے۔ محبت پہ کس کا اختیار ہے؟ اگر یہ اختیار
میں ہو تو کون کرتا ہے؟ کون اپنی انا کا قتل کرتا ہے؟ کون بد نصیب ہوگا جو جان بوجھ کے یہ مرض مانگے گا؟ انا والے کہاں محبت کا ہونا جانا مانگتے ہیں؟ زمینہ نے کب محبت مانگی تھی؟ اس نے کب کہا تھا کہ اس کو بھی یہ مرض لگ جائے؟ اس نے کب رمضان کی راتوں میں تہجد کے وقت اس کو مانگا تھا؟ وہ تو اس کا بھول جانا مانگتی تھی۔ وہ کب اس کو مانگتی تھی؟ جب ایک چیز انسان کے اختیار میں ہی نہیں تو وہ بے بس ہے اس کے سامنے، تو وہ کیا کرے؟ کدھر جائے؟ کس کو بولے؟ کس کو بتائے کہ وہ ہار گیا ہے؟ وہ ایک شخص کے لیے ہار گیا ہے۔ وہ زمین پہ بیٹھے کانپ رہی تھی، آنکھوں سے اشک ندی کی صورت میں بہتے جا رہے تھے۔ وہ کیوں ایک نامحرم کے لیے ایسے رو رہی تھی؟ آخر کیوں؟ کیا اب اس کی سانسیں اس کے ایک دیدار کی محتاج ہو گئی ہیں؟ کیا اب وہ اس کو نظر نہیں آئے گا تو وہ سانس لے نہیں سکے گی؟ میں ایسے کیسے ہار سکتی ہوں؟ میں ہار گئی ہوں، مگر کس سے اور کیوں؟ وہ خود سے کہے جا رہی تھی۔ اس نے اپنے اندر کی سوچوں کو اپنے لبوں پہ لایا۔ میں ہار گئی ہوں، ہاں میں ہار گئی ہوں، یہ کہتے وہ اونچا اونچا رونے لگی۔ اس کو تو پتہ بھی نہیں تھا ہار جانا کیا ہوتا ہے۔ اس کو یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ وہ کس چیز میں ہاری ہے، کس سے ہاری ہے اور کیوں۔ زری وہ ایسے ہی زمین پہ بیٹھی تھی، اس کو کوئی آواز آئی۔ وہ پیچھے مڑی، یہ آواز تو اس کی ماں کی تھی جو بت بنے یہ سن رہی تھی۔ میں ہار گئی ہوں اماں آپ۔ اس نے آنسو صاف کیے اور وہیں پہ بیٹھے بیٹھے ماں کو دیکھنے لگی جو بے جان سی کھڑی تھی۔ میری بیٹی بھی ہار سکتی ہے؟ کس سے؟ وہ اس کے پاس آئی اور اس کے پاس زمین پہ بیٹھی، آنکھوں کا سرخ رنگ دیکھا۔ ماں کی گود میں سر رکھتے ہی وہ اونچا اونچا رونے لگی، وہ والے آنسو بہانے لگی جو اس نے ضبط کر رکھے تھے۔ زمینہ تمہیں پتہ ہے مجھے بیٹی کا کتنا شوق تھا؟ میں تمہاری پیدائش سے پہلے کتنی دعائیں مانگتی تھی، کتنا ارمان تھا مجھے بیٹی کا۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے آنکھوں میں آنسو لیے بولے جا رہی تھی۔ پتہ ہے زمینہ میں نے کیا سوچا تھا؟ میری بیٹی ہوئی تو میں اسے سکھاؤں گی کہ محبت، احترام یا لحاظ کسی بھی بھرم میں اپنی توہین برداشت نہ کرے۔ اسے بتاؤں گی کہ وہ شخص واجب القتل ہے جو تمہاری حرمت کا پاسدار نہیں، اور اگر وہ کہے کہ خون حرام ہے تو میں اسے بتاؤں گی کہ دوسرے مسلمان کی عزت بھی اتنی ہی حرام ہے۔ وہ عزت محض جسم کو انچھوا رکھنا نہیں، وہ عزت ان کے الفاظ اور نگاہوں میں نہ ہو تو بھی وہ واجب القتل ہے۔ میں اسے بتاؤں گی اس پر سب سے بڑھ کر اس کا حق ہے، اور حق جتانے والوں کو رد کرنا بھی اس کا حق ہے۔ اسے بتاؤں گی کہ اس پر محبت تب تک جچتی ہے جب تک وہ اس کی قوت ہو، اور اگر وہ اس کی کمزوری بننے لگے تو اسے نظر آتش کر دے۔ میں اسے بتاؤں گی کہ اگر کوئی تمہاری طرف ہاتھ بڑھائے تو اس کا ہاتھ کاٹ دو، کوئی میلی نگاہ سے دیکھے تو آنکھیں نوچ لو، کوئی اپنے الفاظ سے توہین کرے تو زبان کھینچ لو، کوئی برا خیال کرے تو اسے اتنی ذلت دو کہ وہ پاگل ہو جائے۔ میں اسے سکھاؤں گی کہ اگر اسے اپنے کردار کی گواہی کوئی نہ ملے تو اسے گھبرانا نہیں ہے، بلکہ پھر معجزے کا انتظار کرنا ہے، ویسے ہی جیسے اماں عائشہ نے کیا اور اللہ نے قرآن کے ذریعے گواہی دی۔ اسے سکھاؤں گی کہ اس کا احترام پر کتنا حق ہے۔ اسے بتاؤں گی ایک لڑکی اپنے احترام پر کسی جذبے کو فوقیت نہیں دے سکتی۔ میں اسے پرنسس نہیں شیرنی بناؤں گی کہ اس کے خلاف چلنے والے اور حاسدین بس بھیڑیے اور کمتر جانور ہیں، اور ایک شیرنی کو بھیڑیوں کا خوف نہیں ہوتا۔ میں اسے سکھاؤں گی کہ اپنی پھول سی نزاکت کیسے قائم رکھنی ہے، اور یہ بھی سکھاؤں گی کہ جب کوئی اس پر لفظوں کے تیر چلائے تو اس پر کیسے گرانا ہے۔ میں اسے بتاؤں گی کہ وہ شیرنی ہے اور جنگل اس کا ہے، جو اسے رانی نہ مانے اسے بے دخل کر دیا جائے۔ اور میری بیٹی جس کو میں نے یہ سب سکھایا بھی ہے، آج زمین پہ بیٹھے بول رہی ہے کہ میں ہار گئی ہوں۔ ماں کی آنکھوں سے آنسو گرا اور اس کی آنکھوں پہ رکا جو ماں کی گود میں سر رکھے پڑی تھی۔ اماں مجھے معاف کر دیں۔ اس نے روتے ہوئے منہ ماں کی گود میں چھپا کر معافی مانگنے لگی، اس غلطی کی جو اس نے کی ہی نہیں تھی، اس غلطی کا جس کو اسے پتہ بھی نہیں تھا۔ فضا مجھے گروپ کا لنک دو۔ اس نے بے بسی سے اس گروپ کا لنک مانگا تھا جس میں وجدان تھا، لیکن ذرا اس میں تو سب ہیں۔ دوسری طرف سے ایک حیرت سے بھری آواز آئی تھی، میں نہیں بات کروں گی نا، ادھر تم مجھے لنک بھیج دو بس۔ کیا ہوا ہے زری؟ فضا نے کبھی اس کو یہ لہجے میں نہیں سنا تھا، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی آخر ہوا کیا ہے۔ کوئی ایک دم اپنے اندر اتنی بے بسی کیسے لا سکتا ہے؟ کس کو؟ اس نے جان بن کے اس سے پوچھا جو دوسری طرف کال پہ کچھ الجھی ہوئی تھی۔ آپ کو زمینہ صاحبہ، مجھے کیا ہونا ہے بھلا؟ کچھ بھی نہیں ہوا، بدل گئی ہو تم۔ میں بدل گئی ہوں کیسے؟ تم تو ہمیشہ اتنا ہنس کے بات کرتی تھی، آج ایک دفعہ بھی تم نہیں ہنسی۔ کیا ہوا ہے زمینہ؟ اتنی چہکنے والی زمینہ ایک دم سے کیسے چپ ہو سکتی ہے؟ کچھ تو ہوا ہے۔ فضا کچھ نہیں ہوا ہے مجھے، تم کیوں پریشان ہو؟ زمینہ تم کب سے مجھ سے باتیں چھپانے لگی ہو؟ کیا چھپایا ہے میں نے؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ کچھ نہیں فضا۔ اب کی بار اس کی آواز میں بے بسی کے ساتھ ساتھ جھنجھلاہٹ بھی صاف نمایاں تھی۔ وہ جو اس کو خود نہیں پتہ وہ اوروں کو کیا بتائے۔